बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जनाब, काजी आ गया और काजी छा गया, बल्कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने साबित भी कर दिया है और मुसलसल कर रहे हैं कि अवाम यूं ही उन पर उम्मीद लगाए नहीं बैठी, क्योंकि उन्होंने जनाब फैज़ हमीद समेत सब के लिए सख्त सज़ा का इशारा दे दिया है और इसके साथ साथ ताहिरुल कादरी साहब भी संगीन रगड़े में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आखिर माजरा क्या है और आज बड़े केस की समाअत के दौरान क्या कुछ होता रहा, चीफ जस्टिस ने किस किस्म के सख्त रिमार्क्स दिए और सब डर क्यों रहे हैं, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करना है। लेकिन उससे पहले छोटी सी दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें इस वीडियो को। तो जनाब, वीलॉग की ये जो मेन स्टोरी है, ये आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी खबर और आपके साथ शेयर करनी है जो कि बहुत ट्रेंडिंग में है। जनाब, पीटीआई के वकील हैं शेर अफजल मुरव्वत साहब और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, ये मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे हैं। और मुशाहिदुल्लाह खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने सेनेट में, वो कहते हैं ना, पीटीआई की हुकूमत में पीटीआई की कमाल बैंड बजाते रहे हैं वो। तो अब अफनानुल्लाह खान साहब और शेर अफजल मुरव्वत साहब एक टीवी चैनल शो में मौजूद थे। जावेद चौधरी साहब का ये शो है जिसमें वो मौजूद थे। और अफसोसनाक वाक़या ये है कि जनाब, इनमें बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल ही। मैंने अपने मुतअद्दिद वीलॉग में ये बात की है कि तहरीक इंसाफ के आप किसी, मतलब तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन है, भले वो मजदूरी कर रहा हो, या तहरीक इंसाफ का वो कारकुन जो पीएचडी लेवल का जो है, वेल एजुकेटेड भी हो, आप उससे डिबेट कर लें तो एक से दूसरा सवाल और तीसरे सवाल की नौबत नहीं आएगी, मामला गाली गलोच तक चला जाएगा और फिर हाथापाई तक। और उसको साबित किया है शेर अफजल मुरव्वत साहब ने। अब टीवी चैनल पे आप बैठे बात कर रहे हैं, आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो दूसरा भी तो बात इल्ज़ाम लगाएगा, और अगर वो आप पे इल्ज़ाम लगाएगा या आपकी हकीकत अयां करेगा फिर आपसे बर्दाश्त नहीं होता। और आपने वहाँ पे जो हरकत की, यानी कि अफनानुल्लाह साहब ने इमरान खान साहब की चोरी की बात की। ज़ाहिर एक चोर को चोर नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अगर वो चोर नहीं है तो फिर बताएं कि वो जनाब अडियाला जेल में क्यों कैद है। अगर उसने चोरी नहीं की तो उसके खिलाफ तोशाखाना का केस क्यों चल रहा है। अगर उसने चोरी और पाकिस्तान में साजिश जैसी, बगावत जैसी साजिश नहीं रचाई तो फिर उसके खिलाफ ये बगावत के मुकदमात क्यों हैं। अब आप कहेंगे नहीं जी ये सियासी इंतकाम है। और भाई मेरे, किस इसके मुखालिफ सियासतदान ने इमरान खान को उंगली से पकड़ के कहा था कि खान साहब यहाँ से ज़मान पार्क से निकलो और सीधे आप जाके तो जिना हाउस पे हमला कर दो? किसने तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा था कि आप इमरान खान की गिरफ्तारी पे एहतजाज जैसे पहले होता है वैसे करने की बजाय आप कैंटोनमेंट बोर्ड्स में घुस जाएं, आप जीएचक्यू में घुस जाएं, आप एयरबेस में घुस जाएं, आप जाके जिना हाउस में गिराओ जलाओ कर दें, आग लगा दें? किसने कहा था यार? मतलब ये वैसे नहीं था, ये प्लान था, ये इमरान खान की सोची समझी साजिश थी। अब उस पर लोग बात नहीं करेंगे तो और क्या होगा? अब बात करें तो आपको तकलीफ होती है और बर्दाश्त नहीं होता। और ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आप इस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार हैं कि आपसे बात बर्दाश्त नहीं होती और उसके बाद ट्वीट करके कहते हैं कि जी मेरे मुर्शद को गाली दी। भाई तेरे मुर्शद को गाली दी तो उस मुर्शद को भी चाहिए ना कि वो ऐसे काम करे कि गालियां ना पड़े। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो फिर लोग तो ऐसा कहेंगे, ठीक है। और इस पे एक सवाल ये भी है, क्योंकि मैंने असल खबर की तरफ आना और डिटेल आपके साथ शेयर करनी है फैज़ाबाद के धरना केस की, लेकिन ये लिंक है उसके साथ, क्योंकि वो भी चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं और ये भी चीफ जस्टिस साहब के साथ ही हमने अपील देनी है उनको कि चीफ साहब, क्या आपकी मौजूदगी में ये बदमाशी चलती रहेगी? क्या तहरीक इंसाफ की वकला टीम जो है वो लोगों पे हमले करती रहेगी? क्या उनकी इज्जतें उछालेगी? और कोई जवाब में अगर सच बयान करे तो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा और ये उन पर हमले करेंगे। इस पर भी नोटिस लिया जाना चाहिए, इस मामले को भी मुकम्मल तौर पे प्रोब होना चाहिए। अगर चोर को चोर कहने पे सजा मिलेगी या किसी को आप मारने की कोशिश करेंगे तो जनाब फिर इन्होंने तो बड़े बड़े डाके डाले हैं इमरान खान साहब के दौर में। ये जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, ये जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस है, ये क्या है? तो फिर तो इसका मतलब है कि ये तो वो अपना अल्लाह माफ़ करे कि ऐसा ना हो कि हथियार उठा के गलियों सड़कों पे आ जाए और लोगों को कत्ल करना शुरू कर दें। तो चीफ साहब का यहाँ पर भी एक इम्तिहान है। मुझे मैं ये समझता हूँ कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए। और अब आते हैं अपनी असल खबर की तरफ, क्योंकि काजी आ गया और काजी छा गया। मैंने मुसलसल जब से वो आए हैं, मैंने तब से उनकी जो अहम फैसले हैं वो आपके साथ तसलसल के साथ शेयर किए हैं।
تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب پہلے دن سے آج تک ان کے اقدامات عوام کا اعتماد بحال کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے عدلیہ کی مقبولیت بڑھی ہے۔ ابھی گیلپ سروے میں بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے۔ تو آج چونکہ فیض آباد دھرنا کیس تھا، اور اس دھرنا کیس کی سماعت 3 رکنی بینچ جس میں خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اس آج کے بینچ میں موجود تھے۔ ایک تو قاضی صاحب نے اس بینچ 3 رکنی بینچ کی وضاحت بھی کی، اور اس کے دوران ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے ایک معمول کے مطابق ایک بینچ ہے، چونکہ پہلے جس بینچ نے اس کی سماعت کی تھی وہ 2 رکنی بینچ تھا، لیکن اس بینچ میں شامل ایک جج صاحب جو ہیں وہ کیونکہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اس وجہ سے 3 رکنی بینچ جو ہے وہ قائم کیا ہے تاکہ اس معاملے کی جو ہے وہ سماعت آگے بڑھ سکے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو حکومت کی طرف سے، آئی بی کی طرف سے، حکومت بذریعہ وہ تھا وزارت دفاع جنگی، اسی طرح آئی بی کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی اپنی درخواستیں واپس لینے کے لیے جو ہے وہ عدالت میں، مطلب کسی نے درخواست دائر کر دی، اور اٹارنی جنرل صاحب نے تو وفاق کی طرف سے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم درخواست واپس لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے، اور جو کہ عدالت میں بھی اٹھایا گیا، کہ آخر اب کیا ایسی چیز آپ کو نظر آئی اس فیصلے میں کہ آپ اپنی درخواستیں واپس لے رہے ہیں؟ کل تک یہ جو فیصلہ تھا اس میں بہت سارے نقائص تھے، آج کوئی نقص نہیں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لیکن عدالت نے اس پورے معاملے پہ جو درخواست گزار تھے، مطلب ان کا موقف بھی سنا، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، لیکن جو بڑی بات کی ہے اس میں عدالت نے کہا کہ عمل درآمد کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی مانگی ہے۔ لیکن اس رپورٹ پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے جب اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ جس کی غلطیاں، اس کی وجوہات تو دے، تو اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ اپیلیں دائر کی گئی تھیں اس وقت حکومت اور تھی، اور اب چونکہ حکومت چینج ہو چکی ہے تو اس لیے جناب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم درخواستیں جو ہیں وہ واپس لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے اس حوالے سے کوئی تحریری درخواست دی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں اپنا بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ اسی طرح پیمرا کی طرف سے جو وکیل ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم اپنی نظر ثانی کی اپیل واپس لینا چاہ رہے ہیں، تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ کس کی ہدایت پر آپ واپس لے رہے ہیں؟ اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے اس موقع پہ وضاحت بھی فرمائی، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ چونکہ پہلے یہ ایک ریگولر بینچ ہے، چونکہ پہلے یہ کوئی خصوصی بینچ نہیں ہے، پہلے 2 رکنی بینچ تھا، اب 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، تو یہ وجہ ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ سوال یہ بنتا ہے اٹارنی جنرل صاحب جو آپ نہیں اٹھا رہے، کہ یہ معاملہ تو پچھلے 4 سال سے پینڈنگ پڑا ہے، یعنی کہ اپیلیں 4 سال سے پڑی ہیں، 4 سال سے یہ اپیلیں کیوں سماعت کے لیے نہیں لگائی گئی؟ آپ یہ سوال کی طرف نہیں آ رہے۔ اسی طرح سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے پیش ہوئے، علی ظفر صاحب پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا جی ہم بھی اپنی جو اپیل ہے، جو اپنی درخواست جو ہے نظر ثانی کی وہ واپس لینا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے ان کو کہا جی آپ اس معاملے میں اگر فریق بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اجازت دیں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو اپنی اپیل ہی واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب تحریک انصاف، اس پہ ذرا تھوڑی سی بات آپ سے کر لوں۔ تحریک انصاف کا جو 2014 کا دھرنا تھا نا، بیسیکلی اس دھرنے کے حوالے سے بھی اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس معاملے پر بھی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا تحریک انصاف نے وہ جو ان کے حوالے سے وہ باتیں کی گئی تھی نا اس فیصلے میں، تو انہوں نے کہا تھا اس وقت اپنی اپیل میں کہ جی ہمارے حوالے سے جو فیصلے میں باتیں کی گئی ہیں ان کو ذرا اس پر نظر ثانی کی جائے اور ان کو فیصلے سے جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اور اسی طرح ایم کیو ایم کی بھی درخواستیں تھیں، لیکن اس میں آج چیف جسٹس صاحب نے عمل درآمد کے حوالے سے ایک انہوں نے بڑے سخت قسم کی وہ ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ آنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے اہم سوال اٹھائے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ فیصلہ غلطیوں سے بھرا پڑا ہے، اب کیا فیصلے میں غلطیاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کی کوئی وجہ ہے؟ جو اتھارٹی میں رہ چکے وہ ٹی وی اور یوٹیوب پر تقریریں کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہمیں سنا نہیں گیا، اب ہم سننے کے لیے بیٹھے ہیں، آ کر بتائیں، ہم یہ درخواستیں زیر التوا رکھ لیتے ہیں۔ یعنی کہ چیف صاحب نے یہ درخواستیں واپس نہیں کی، انہوں نے زیر التوا رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کسی نے کچھ کہنا ہے تو تحریری طور پر کہے، آپ پروگراموں میں جا کے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ وہاں پہ نہ کریں، اداروں کو تباہ نہ کریں، یہاں آئیں، ہم خاموشی سے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ٹی وی پر جا کے وہاں پہ بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا
کہ فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک بڑا سوال تھا جو کہ آج عدالت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب آخر اتنے سب ڈرے ہوئے کیوں ہیں؟ ظاہر سب اب درخواستیں واپس لے رہے ہیں، تو عدالت نے تو یہ سوال اٹھانا تھا کہ یار کی وجہ ہے، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں آپ ڈر رہے ہیں؟ اب بتائیں نا، جب 4 سال پہلے آپ شور مچا رہے تھے کہ یہ ظلم کر دیا گیا ہے، ادارے تباہ ہو جائیں گے، تو آج پھر بتائیں؟ تو اس پر جو ہے وہ مطلب کہ ایسا جو نہیں آیا، لیکن ایک موقع پہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ کیوں نہ اٹارنی جنرل صاحب ان فضول قسم کی درخواستوں کی وجہ سے آپ پر جرمانہ عائد کر دیا جائے۔ اسی طرح دوران سماج جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب آج کافی وہ گن گرج کے ساتھ برسے بھی ہیں، تو الیکشن کمیشن کے وکیل کی کافی انہوں نے جو ہے کھنچائی کی ہے، تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا الیکشن کمیشن جب یہ فائل کی گئی تھی نظر ثانی کی اپیل، تب اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا تھا یا ہمیشہ سے یہ کنٹرول ہوتا آیا ہے؟ چونکہ یہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں انہوں نے اپنی نظر ثانی کی اپیل واپس لینے کے لیے عدالت کے سامنے یہ استدعا رکھی تھی، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن یہ بتائے کہ تب فیصلہ ٹھیک تھا یا اب ٹھیک ہے جو وہ اب مان رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا کوئی کنڈکٹر تھا جو یہ سب کرا رہا تھا؟ اب کنڈکٹر کا لفظ بڑا سوچ سمجھ کے، کنڈکٹر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کہتا ہے ادھر آئیں، ادھر کھڑے ہوں، ادھر بیٹھیں، یہ کریں، کرایہ نکالیں، یہ آپ واپس لیں، مطلب سارا مینج وہ کرتا ہے بس والوں کو۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تب کیس کس کے کہنے پر نظر ثانی فائل کی تھی؟ یہ بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آرکیسٹرا، یہ میوزک کے حوالے سے وہ بات کریں، آرکیسٹرا میں سب میوزک بجاتے ہیں اور سامنے ایک ڈنڈے پہ ذرا آپ نے غور فرمانا ہے، ڈنڈا لیے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے۔ کیا الیکشن کمیشن تب کنٹرول ہو رہا تھا، اب ہو رہا ہے، یا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے؟ یہ بڑے اہم ریمارکس ہیں، سمجھ آپ کو آ گئی ہے کہ جناب کمانڈ کون کرتا ہے اور ڈنڈا کس کے پاس ہوتا ہے۔ اس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں وہ چلتا ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ حکم اوپر سے آیا ہے، ناعوذ باللہ، اوپر سے حکم اللہ کا نہیں، یہاں کسی اور کا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے بھی جھوٹ سے منع کیا ہے، جو ہوا اس کا اعتراف تو کر لیں۔ وہ انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ جس دن یہ لائیو سٹریمنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ سے پہلی بار، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور انہوں نے اعتراف کیا تھا۔ وہ بار بار اپنے فیصلوں میں، اپنے مختلف کیسز میں جو ریمارکس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جس نے غلطی کی ہے تو کم از کم مان ہی لو، اعتراف تو کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے آپ نے یہ غلطی کی اور پھر اس کے بعد توبہ طائب کر کے یہ کہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اعتراف تو کرے، جزا سزا بعد میں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اعتراف جرم تو کریں، مان لیں کہ الیکشن کمیشن کو اس وقت فرد واحد کے حوالے کر دیا گیا تھا، آج الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن آزاد ہو گیا ہے۔ یہ سوال انہوں نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہمت ہے تو کہیں تب کون سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں نام لیں ذرا اس کا، چونکہ آپ ہمت پیدا کریں کہ کون چلا رہا تھا سب کچھ۔ انہوں نے کہا پورے پاکستان کو، یہ اس کنٹینٹ میں بات ہو رہی ہے فیض آباد دھرنے اور باقی دھرنے میں، وہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کو منجمد کیا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ خادم رضوی مرحوم نے تو تسلیم کیا، آپ لوگ تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے، کس کا ڈر ہے؟ اوپر والے کا تو نہیں ہے، یہ اوپر والا وہ ہے جو اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، آخر کس سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹی وی پر جا کر تقریریں کرتے ہیں اور عدالت کو جو ہے وہ سچ بھی بتانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ آپ کا فیصلہ تمام حقائق بیان کر رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ جب فیصلہ درست ہے تو نظر ثانی میں آپ کیوں آئے تھے؟ کون سا نقص تھا جو تب فیصلے میں تھا اور اب نہیں ہے؟ اس پر ایک موقع پہ چیف جسٹس صاحب نے، چونکہ پاکستان میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے نا تو کہتے ہیں مٹی پاؤ، مطلب یہ چودھری شجاعت صاحب کا بیسیکلی یہ ٹرمنالوجی انہوں نے دی تھی کہ ان سے کوئی بھی سوال کرتے تھے نا، جو سوال ان کو مطلب جس پہ وہ کہتے تھے جواب نہیں، کہتے چلو مٹی پاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں قاضی جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ کراچی میں 55 لوگ مارے گئے، یہ بھی پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کراچی میں 55 لوگ مر گئے، کوئی ایکشن نہیں ہوا، اور یہ ان کے فیصلے میں ذکر بھی ہے، اسی وجہ سے ہم نے اپیل دائر کی تھی۔ یہاں جو بھی ہو کہا جاتا ہے مٹی پاؤ، لوگ مر جائیں مٹی پاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے اپنے کہا تھا کہ دریا کے کنارے اگر کتا بھی مر جائے تو میں جواب دہ ہوں، یعنی کہ حکمران جواب دہ ہے۔ وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے، ایگزیکٹو نے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لینا تھا۔ چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جتھے کی طاقت کی نفی نہیں کی گئی۔ یہاں پہ انہوں نے نام لیے بغیر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ آج بھی غالب ہیں، سبق نہیں سیکھا گیا۔ جن صاحب کو بہت جمہوریت چاہیے تھی وہ کینیڈا سے واپس
کیوں نہیں آ رہے؟ یعنی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب مسلسل کینیڈا میں موجود ہیں، ان دنوں میں واپس آئے تھے، اور اب تو جو اوپن سیکرٹ ہے کہ ان کو لانے والی طاقتیں تھیں، اور عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کو اکٹھے لاہور سے اسلام آباد کی طرف ٹریول کروانے والی بھی طاقتیں تھیں۔ تو اسی لیے تو عمران خان کہتے رہے 126 دن امپائر کی انگلی اٹھے گی، تو خیر انگلی نہیں اٹھی تھی۔ اسی طرح چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تو غلطیاں بھی تسلیم نہیں کرتا، مجھ سمیت احتساب سب کا ہونا چاہیے، احتساب سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اس سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سخت ریمارکس بھی دیے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عدالتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہم بالکل نہیں دیں گے۔ اس دھرنے کے بعد کئی اور ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں، اگر اس وقت فیصلے پر عمل درآمد کر لیا ہوتا تو بعد میں سنگین واقعات نہ ہوتے۔ یہ بڑی بات انہوں نے کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چونکہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ اب عدالت کی پالیسی کیا ہوگی، تو لہٰذا چیف جسٹس صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آئندہ عدالتیں کس طرح سے چلیں گی۔ اب مزے کی بات اس میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں بالکل اینڈ پہ، کہ اٹارنی جنرل صاحب نے تھوڑا سا ماحول کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایک موقع پہ کہا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، چونکہ انہوں نے لائیو وہ جو ٹرانسمیشن تھی اس کا ذکر کیا کہ اب تو عدالت کی کارروائی بھی لائیو چلنا شروع ہو گئی ہے۔ چیف صاحب کا کہنا تھا، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ جو سپریم کورٹ کی براہ راست نشریات اس دن چلائی گئی تھی وہ پاک بھارت میچ سے بھی زیادہ انجوائے لوگوں نے کیا ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ اس پہ جو ریٹنگ ہے وہ زیادہ آئی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انصاف لوگوں کو ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے، یہ وہ ان کا بنیادی مقصد ہے۔ جس پورے معاملے پر آج عدالت کی جانب سے چونکہ جو درخواستیں واپسی کی تھی اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس پر مزید سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی، اور تمام فریقین کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ جواب جمع کروائیں۔ یعنی کہ عدالت نے اپنا ایک مائنڈ دے دیا ہے، چیف جسٹس صاحب نے اپنا ایک مائنڈ دے دیا ہے کہ وہ اس معاملے پہ کسی قسم کی رائت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر رائت نہیں ملے گی تو اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید صاحب اور اس وقت جو موجودہ ایک 3 اسٹار جنرل صاحب ہیں وہ ہوں گے، اسی طرح اظہر نوید حیات صاحب جو DG رینجرز پنجاب رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف، تحریک لبیک اور MKM سمیت وہ سب لوگ جو سازشوں میں ملوث رہے ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اور ان کے لیے سخت قسم کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سزائیں تیار ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔